سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سارے سامعین اور ناظرین، سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیے درود و سلام نذر کر لیں، پھر مختصر وقت میں گفتگو کی جائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بڑا ہی مختصر ہے، موضوع کے حوالے سے میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا مگر قلت وقت دامن گیر ہے۔ اس مختصر وقت میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ علم حدیث شریف میں اشتغال، احادیث نبویہ کا حفظ و استحضار اور ان کی روایت کرنا، یہ ہے بہت عظیم سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کے بھی محدثین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی، اور کیوں نہ ہو کہ اس علم کو حاصل کرنے والے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اور دعائیہ کلمات میں نے ابھی تلاوت بھی کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها۔ اللہ تعالی اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، جس نے میرا ارشاد سنا، میری حدیث شریف سنی، اسے یاد کر لیا اور اچھی طرح سے یاد کیا، اور پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ کیونکہ بہت سارے حاملین علم ایسے ہوتے ہیں کہ فقیہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے حاملین حدیث ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ احادیث کا ذخیرہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، مگر وہ خود فقیہ کے منصب پر فائز نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر فقہی بصیرت نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی محدثین ہوتے ہیں
कि अहादीस का ज़ख़ीरा भी उनके पास होता है और साथ ही साथ उनके अंदर फ़िक़ही बसीरत भी हुआ करती। यहीं से समझ में आया कि मुहद्दिसीन भी दो किस्म के होते हैं। कुछ वो मुहद्दिसीन होते हैं जिनके सीनों में अहादीस का ज़ख़ीरा तो ज़रूर महफूज होता है, मगर उनके अंदर उन अहादीस से इस्तिंबात और इस्तिखराज मसाइल का मलका उन्हें नहीं होता है। और कुछ मुहद्दिसीन ऐसे होते हैं कि उनके सीनों में अहादीस का ज़ख़ीरा भी होता है और साथ ही साथ अल्लाह की अता से उनके अंदर इस्तिंबात का मलका भी होता है। उनके अंदर ये अहलियत होती है कि उन अहादीस से मसाइल शरिया का वो इस्तिंबात कर सके। ये समझ में आया कि मुहद्दिसीन दो किस्म के होते हैं। और इस बात की तायीद इससे भी होती है, बहुत मशहूर वाक़या है कि हज़रत इमाम सुलेमान आमश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि या माशरल फ़ुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनुस सयादला व अंता अय्युहल फता अखज़ता बिकिलत तरफ़ैन, यानी ऐ फ़ुक़हा की जमात, आप लोग तबीब हैं जबकि हम लोग अत्तार हैं, दवा फरोश हैं। यानी दवाओं का ज़ख़ीरा अगरचे हमारे पास होता है, लेकिन हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि किस मर्ज़ में कौन सी दवा काम आएगी। मर्ज़ की तशख़ीस हम नहीं जानते हैं, किस बीमारी में कौन सी दवा दी जाए ये जानने की हमें सलाहियत नहीं है। और फ़ुक़हा की जमात, आप लोग तबीब हैं और हम लोग सयादला हैं, अत्तार हैं। फिर इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि वांता अय्युहल फता अखज़ता बिकिलत तरफ़ैन, कि ऐ नौजवान, तुमने तो दोनों को हासिल कर लिया। यानी तुम अहादीस के भी जामे हो, तुम्हारे पास अहादीस का ज़ख़ीरा भी है और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़िक़ही सलाहियत भी दी है, फ़िक़ही बसीरत से भी नवाजा। तो मालूम हुआ कि मुहद्दिसीन दो किस्म के होते हैं। कुछ वो मुहद्दिस होते हैं कि अहादीस तो उनके पास होती हैं मगर उनके अंदर फ़िक़ही बसीरत नहीं होती है, और कुछ मुहद्दिसीन ऐसे होते हैं जो दोनों इल्म के जामे होते हैं। अब इल्म हदीस की तलब और उसकी रवायत की किस कदर अहमियत है, एक तवील हदीस है, वक्त बहुत मुख्तसर है, मगर उस तवील हदीस का शुरू वाला हिस्सा मैं अर्ज कर दूं कि हजरत कसीर इब्ने कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते कि कुन्तो जालिसन इंदा अबी दर्दा फी जामे दिमश्क, यानी मैं जामे दिमश्क में हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में था, उनके पास हाजिर था कि इतने में एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या अबू दर्दा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल ले हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अबू दर्दा, मैं आपके पास शहरे नबी से आया हूँ, मदीनतुर रसूल से आया हूँ, और मैं आपके बारगाह में सिर्फ एक हदीस के लिए आया हूँ जिसके बारे में मुझे ये खबर मिली है कि आप उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त रवायत करते हैं, यानी दरमियान में कोई वास्ता नहीं। यहाँ एक नुक्ते की बात है कि वो हदीस उन तक पहुंच चुकी थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने इतना लंबा सफर किया, शद्दे रिहाल किया, हजरत अबू दर्दा की बारगाह में हाजिर हुए। और हाजिरी की वजह ये थी कि हदीस अगरचे उन्हें पहुंच चुकी थी, मगर वो ये चाहते थे कि सनद आली से मैं ये हदीस हजरत अबू दर्दा से सुन लूं और दरमियान में जो वसायत हैं वसायत कम से कम हो जाएं। इस तरह से सनद आली की तलब में उन्होंने इतना लंबा सफर किया और हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस शरीफ सुनाई
کہ من سلکا طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ تعالی بہ طریقا من طرق الجنہ، یعنی جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کیا، کوئی راستہ چلا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ چلائے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ علم، اور ملائکہ طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے صحابہ، تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین اور پھر بعد کے محدثین نے ایک ایک حدیث کی طلب میں اور اس کی روایت کرنے کے لیے شد رحال کیا، لمبا لمبا سفر کیا، دور دراز مسافتیں انہوں نے طے کی، اور اس طرح سے احادیث کا ذخیرہ انہوں نے اپنے سینے میں جمع کیا۔ اور صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام تو ایسے ہیں جن کو محدثین نے مکثرین حدیث میں سے شمار کیا۔ مکثرین حدیث یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ محدثین اپنی اصطلاح میں مکثرین حدیث یہ ان حضرات کو کہتے ہیں، ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن سے 1000 یا اس سے زائد احادیث مروی۔ ایسے صحابہ کرام کو محدثین اپنی اصطلاح میں مکثرین حدیث کہتے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس احادیث نبویہ کا کتنا عظیم ذخیرہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ انہوں نے بچپن سے لے کر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے یہ حاضر باش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام انہوں نے دیکھی، جمال نبوت کا بارہا مشاہدہ کیا، سفر حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس احادیث کا کتنا عظیم ذخیرہ ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنا عظیم ذخیرہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام، اسی طرح سے وہ صحابیات جو محدثین کی اصطلاح میں مکثرین حدیث میں سے شمار ہوتے ہیں، مثلا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بعض مسائل میں حدیث کے لیے اگر کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو انہوں نے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی راہ دکھائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث، وقت بہت مختصر ہے ورنہ بہت ساری چیزیں عرض کرتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت شرح ابن حانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف مروی۔ حضرت شرح ابن حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ خود ان کے الفاظ، اتیت عائشہ اسألها عن المسح علی الخفین۔ شرح ابن حانی فرماتے ہیں کہ میں مسح علی الخفین کے تعلق سے، یعنی موزوں پر مسح کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ام المومنین سے میں نے سوال کیا۔ اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا شمار خود مکثرین حدیث میں سے ہے، یعنی جن سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، مکثرین حدیث میں محدثین نے ام المومنین کا شمار کیا ہے، مگر اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، علیکا بابن ابی طالب، ارشاد فرمایا کہ علیکا بابن ابی طالب فاسألو فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان ام اللہ۔ المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے شرح ابن ہانی، تم اس مسئلے کے لیے، اس تعلق سے حدیث شریف جاننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دو، مولا کائنات کی بارگاہ میں تم حاضری دو، اس لیے کہ اور انہی سے یہ سوال کرو، اس لیے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، بارگاہ رسالت میں آپ کا مقام یہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضر میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارگاہ رسالت میں حاضر رہا ہی کرتے تھے، حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ برابر حاضر رہا ہی کرتے تھے، مگر اور سفر میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں انہیں سفر میں لے کے جاتے تھے، سفر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہیں رہنے کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم انہی سے یہ مسئلہ دریافت کرو۔ یہ تو ایک روایت کے مطابق، یعنی مسلم شریف کی ایک طریقے روایت کے یہ الفاظ، اور خود امام مسلم نے اپنی صحیح میں اپنے دوسرے طریقے روایت سے جو ام المومنین کے الفاظ نقل کیے ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایت علی فإنہ عالم بذالک منی، اس لفظ پہ غور کریں۔ ارشاد فرمایا کہ ایت علی فإنہ عالم بذالک منی، یعنی اے شرح ابن ہانی، تم علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس اس کا علم مجھ سے زیادہ۔ چنانچہ حضرت شرح ابن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سننے کے لیے حاضر ہوئے، اور حضرت شرح ابن ہانی نے وہاں حاضر ہو کر اپنی جو انہوں نے عرض کیا، تو اس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنائی۔ ارشاد فرمایا کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلتا للمقیم، اور مسلم شریف کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے، ارشاد فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نمسح الخفین یوما ولیلتا وللمسافر 3۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین کے لیے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے، یعنی مسافر حالت سفر میں 3 دن 3 رات مسح الخفین کرے، جبکہ مقیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ یہ حدیث شریف حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی،
جس کے تعلق سے ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس اس کا علم ہے، بلکہ وہ مجھ سے زیادہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ خود دیگر صحابہ کرام نے بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ ابھی مجھ سے پیشتر جو شرب خمر کا واقعہ پیش آیا تھا، اس تعلق سے میں بطور تشریح بلکہ وضاحت کے طور پر شرح معانی الآثار کی وہ روایت بھی پیش کر دوں جو خود حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ فرمایا کہ شام کے کچھ لوگوں نے شراب پی لی تھی، اور شراب پی کر کے انہوں نے تعویل بھی کی اس پر، اور یہ کہا کہ یہ حلال، اور یہ آیت کریمہ انہوں نے پیش کی کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اس میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے چکھا۔ یہ انہوں نے تعویل کی تھی، جس پر شام کے امیر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا ان کے تعلق سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جوابی خط تحریر فرمایا کہ ابعث بہم قبل ان یفسدوا من قبلک، یعنی قبل اس کے کہ وہ لوگ فساد پیدا کریں انہیں میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ لوگ آئے۔ ان کے تعلق سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو اس وقت عام طور پر صحابہ کرام نے جو مشورے کے طور پر کہا، ان کے الفاظ ہیں یا امیر المومنین نرا انہم قد کذبوا علی اللہ وشرعوا فی دینہم ما لم یأذن بہ اللہ فاضرب اعناقہم، یعنی اے امیر المومنین، ہماری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور دین میں ایک نئی بات کی ایجاد کی جس کی اجازت انہیں نہیں ہے، تو امیر المومنین ہماری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی گردن مار دی جائے۔ شرح معانی الآثار میں ہے کہ اسی مجلس میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے، وعلی ساکت، یعنی حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خاموشی کے ساتھ بالکل بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام نے جو رائے دی تھی اس کے تعلق سے ابھی آپ نے اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی، کوئی اظہار خیال نہ فرمایا تھا۔ پھر اخیر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ما تقول یا ابو الحسن، ابو الحسن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن یہ حضرت مولا کائنات کی کنیت۔ اس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی رائے دی، وہ رائے یقیناً صبح قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، اور خاص طور سے سب کے لیے نمونے عمل ہے، خاص طور سے علماء کرام کے لیے کہ انہیں فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوب اچھی طرح سے غور و فکر کر لینا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، ارشاد فرمایا کہ ارا ان تستطیبہم، یعنی امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ ان سے آپ پہلے توبہ کا مطالبہ کریں۔ میری رائے ہے کہ پہلے ان سے توبہ کا مطالبہ کریں، یہ توبہ کریں اپنے گناہ سے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، فرمایا فَإِن تَابُوا ضربتہم ثمانین بشربہم الخمر،
یعنی امیر المومنین اگر یہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد ان کے اوپر جو شرب خمر شراب پینے کی جو حد ہے وہ حد ان کے اوپر نافذ کی جائے، یعنی 80 کوڑے سب کو لگائے جائے۔ اور اگر یہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں اس وقت ضربت اعناقہم، ان کی گردن مار دی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو یقیناً انہوں نے دین میں ایک نئی بات کی ایجاد کی جس کی انہیں اجازت نہیں ہے، اور یقیناً انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اس لیے اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو یقیناً یہ سب اس قابل ہیں کہ ان کی گردن مار دی جائے۔ اس لیے اور علت بھی وہی بیان کی، ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، یعنی امیر المومنین اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کی گردن مار دی جائے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور دین میں ایک نئی بات کی ایجاد کی جس کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے کو قابل عمل قرار دیا اور فوراً ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ ان سے جب توبہ کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے فوراً وہیں پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر حد جاری کی گئی، یعنی 80 کوڑے سب کو لگائے گئے۔ یہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے جہاں محدثانہ شان ظاہر ہوتی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی فقہی بصیرت بھی بہت ہی نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان محدثین میں سے ہیں جن کے پاس احادیث کا ایسا عظیم ذخیرہ تھا کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے، اور خود حضرت مولا کائنات بہتر جانے، باقی اور کوئی اندازہ اس کا نہیں لگا سکتا ہے۔ ان کے سینے میں جو علم کا بحر ناپیدا کنار موجزن تھا، جو سمندر موجزن تھا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی عظمت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس بزم میں میں حضور صاحب سجادہ قائد ملت حضرت علامہ سید شاہ محمود اشرفی الجیلانی صاحب سجادہ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ کچھوشا مقدسہ اور حضور اشرف ملت حضرت سید اشرف میاں صاحب قبلہ اور دیگر تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا، اور میں اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا